बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 17 दिसंबर है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। पाकिस्तान में सुबह का वक्त है और सुबह के उजाले ने जिस रात को अलविदा कहा, इस रात ने फस्तायत, बर्बरियत और जुल्म का अजीब मंजर देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हर मंगल और जुमेरात को इस उम्मीद के साथ अडयाला का रुख करता है कि शायद आज अडयाला के दरवाजे खुलेंगे, अलीमा खान या किसी एक बहन की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। वर्कर इस आस के साथ अडयाला का रुख करता है कि शायद आज इमरान खान का इशारा होगा और इस इशारे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो बाहर बैठी सिर्फ इंतजार कर रही है, वो हरकत में आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अपने कारोबार को कुर्बान करके, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगाकर, अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाकर अडयाला का रुख इस उम्मीद से करता है कि शायद आज किसी के दिल में रहम जाग जाए और वो इमरान खान की मुलाकात करवा दे। दोस्तों, पाकिस्तान की हुकूमत कभी भी इस मुलाकात को नहीं करवाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत और हुकूमत को लाने वालों का ये ख्याल है कि अगर ये मुलाकात हुई तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक एक धरना होगा और उससे पहले लॉन्ग मार्च होगा और केपीके से काफिले चलेंगे और वो पड़ाव करेंगे डी चौक में। और हमारे पास दोबारा से 26 नवंबर करने वाली हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया नज़र लगाकर बैठा है, बाहर की दुनिया पाकिस्तान को देख रही है। वो हिकमत अमली जिसका पाकिस्तान की हुकूमत और ताकतवर हल्के जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, बाहर बैठी हुई ताकतों ने, यूरोपीय यूनियन ने इनको खबरदार किया, कुछ सफ़ीरों ने इनको खबरदार किया कि ऐसा मत करना क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं और हुकूमत किसी सूरत भी 26 नवंबर दोबारा से करने की जो है वो कैपेसिटी नहीं रखते। कोशिश ये करेंगे और जो वाटर कैनन का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, आप इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद बारहा सोचना पड़ेगा कि हम 26 नवंबर करें या ना करें। आज अडयाला के बाहर क्या हुआ, इसकी मुकम्मल टाइमलाइन में आपके सामने रखूंगा और फिर इसके साथ साथ कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया के सामने, अपने वालिद का मुकदमा उन्होंने रख दिया है अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल मीडिया अब इस मुकदमे को लड़ेगा। और जो खबरें उन्हें इमरान खान के हवाले से मिलती हैं, क्या खदशात हैं इमरान खान की ज़िंदगी को लेकर और किन हालात में इमरान खान को रखा पाकिस्तान से दूर हज़ारों मील, जब इमरान खान की ज़िंदगी के मुतल्लिक उन्हें खबरें मिलती हैं, उन पर क्या बीतती है और एक पर्सनल टच आपको मिलेगा इस इंटरव्यू में। इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बढ़ते हुए इख्तिलाफात। दोस्तों, आज का दिन और जो रात गुजर गई जब पाकिस्तान की हुकूमत ने पूरा जोर लगाया अलीमा खान को रोकने के लिए, बहनों को रोकने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को रोकने के लिए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। पिछले मंगल को आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बड़ी तादाद पहले से ज़्यादा अडयाला के बाहर मौजूद थी। उन्हें मालूम था कि वाटर कैनन का रात 12 बजे के बाद किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर ये खौफ उन्हें पीछे धकेल नहीं सका, बल्कि वो बहनों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ डट के खड़े रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अलीमा खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और ये जो रिश्ता है वर्कर का इमरान खान और इमरान खान के ख़ानदान के साथ, ये एक ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप पर जो बाहर आपको नज़र आएगी, और लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो अलीमा खान के साथ खड़े हों। और आज आपने देखा कि बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने जाने की कोशिश की होगी, लेकिन वर्कर्स के प्रेशर की वजह से वो आपको आखिरी वक्त तक वहाँ पर नजर आए। आपको भी उसमें खबर दे दूँ, अब से कुछ ही देर पहले इस धरने का इख्तिताम हुआ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो मौके पर पहुँचे और ये क्रैकडाउन से पहले की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अल्लामा साहब ऑपरेशन से पहले पहुँचे और उन्होंने जाकर कुछ वहाँ पे पुलिस के अफसरान खड़े थे, उनसे पूछा कि आप क्रैकडाउन तो नहीं करेंगे? उन्होंने कहा नहीं जी, आज क्रैकडाउन नहीं होगा, आप तसल्ली से बैठें। और बताया जाता है कि उसके ठीक 5 मिनट के बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल वाले पानी से वर्कर्स और अलीमा खान के ऊपर एक तरह से हमला कर दिया गया। और वो पुलिस वाले जो आपको गारंटीज दे रहे थे कि हम किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं कर रहे, ठीक 5 मिनट के बाद
علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. سر 4 دفعہ وہ زمین پر گرے ہیں, ان کا امامہ بھی زمین پر گر گیا اور وہ زخمی بھی ہوئے اور ان کو زخمی کرنے کی کوشش بھی کی گئی جس میں وہ کامیاب اس طرح سے نہیں ہو سکے. لیکن ٹارگٹ یہ تھا کہ ان کو اتنا مارو, کیمیکل والے پانی سے ان پر حملہ کرو اور ان کو رلاؤ, ان کو زمین پر گراؤ. وہاں پر پولیس والے ایک دوسرے کو کہتے پھر رہے تھے کہ جن کو انہوں نے گرفتار کیا کہ ان کو زمین پر بٹھانا ہے, اور بعض لوگوں نے زمین پر بٹھانے کے بجائے ان کو زمین پر لٹایا. یہ آپ کی پنجاب پولیس اس وقت اڈیالہ کے باہر یہ تمام جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر رہی تھی. پھر اس کے بعد جو ایک انتہائی افسوسناک چیز جو رپورٹ ہوئی ہے, بسرا صاحب وہاں پر موجود تھے اور واٹر کینن کی سر زد میں آ گئے اور ان کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا. ٹارگٹ ان کو بھی کیا گیا, جتنی بھی لیڈرشپ تھی ان کو چن چن کر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کو زمین پر گرایا جائے, ان کو زخمی کیا جائے اور ان کے ذہنوں سے حقیقی آزادی کا یہ جو بھوت ہے اس کو نکالا جائے. لیکن اس کا اثر کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک خاتون, میں آپ کو سناؤں گا بھی وہ آڈیو ویڈیو جس میں وہ کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کب اپنے گھروں سے نکلیں گے, ہم تو اپنے حصے کا جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں, اب آپ لوگوں نے اس نظام سے نجات حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو بھی نکلنا پڑے گا. اس عورت کی جو گفتگو ہے وہ آپ سنیں, اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک مرد پولیس والے نے بالوں سے پکڑ کر زمین پر کھینچا, دوپٹے چھینے, ہمارے منہ پر تھپڑ رسید کیے, ہمیں مارا اور بہت ساری خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. تو سر پنجاب پولیس یہ سب کچھ جو ہے اڈیالہ کے باہر کر رہی تھی. آج عورت کارڈ کھیلنے والے یقیناً ان آڈیوز کو, ویڈیوز کو نہیں دیکھیں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے. کیا کہا, خواتین پر کس قسم کا پولیس تشدد کر رہی تھی, یہ ذرا سنیں. آپ کے ساتھ یہ ابھی ہم اپنے پرامن دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب کے لیے اس کی بہنوں کی آج ملاقات کا دن تھا. آپ کو کس نے پکڑے مارا؟ تو پولیس نے ایک پولیس والے نے پکڑا, دوسرے نے مارا. میں چیختی چرلاتی رہی ہوں. یہ دیکھ لیں جی, یہ بغیرتی دیکھ لیں, عورتوں پہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اتنی بے شرمی ان میں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم سب سے اپیل کریں گے کہ ہمارے ملک کو آزاد کروائیں. ہم اپنے حصے کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, ہم اپنے حصے کی قربانی بھی ڈال رہے ہیں, جو گھروں میں بیٹھے ہیں گھروں میں بیٹھے, بالکل جو گھروں میں فیئر نہیں ہے, ہاں یہ کسی کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہے. جو گھروں میں بیٹھے وہ بھی سن لیں, آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا, اور ہم آپ سب کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ یہ ہے, کل آپ کی ماں بہنوں میں ہمارے دوپٹے کھینچے, وہ کیا نام ہے, ایک بیچاری عورت اس کا دوپٹہ اتار لیا, وہ ننگے سر بھاگتی ہوئی جا رہی تھی. یہ پاکستان ہے, یہ جمہوریت ہے, یہ آئین ہے, یہ ہم سے چاہتے کیا ہے. کبھی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ ابھی ہم اپنے پرامن احتجاج تھا نا دوستو. یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں, بلکہ پاکستان کے علاوہ جہاں بھی آپ کو جمہوریت ملے گی, پاکستان میں تو خیر جمہوریت نہیں ہے, اس ملک کے اندر اگر آپ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہیں نا تو باقاعدہ ریاست آپ کو یہ موقع دیتی ہے. پولیس والے آپ جب چٹھی ڈالتے ہیں کہ ہم نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر احتجاج کرنا ہے آپ کی سرکار کے خلاف, اپنی سرکار کے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف, پولیس کے خلاف, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے خلاف, یعنی جس کے خلاف بھی آپ احتجاج کرنا چاہیں آپ کو اس کی اجازت ہوتی ہے. اور پولیس آپ سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ احتجاج کتنا بڑا ہوگا, تمہیں کتنی پولیس فورس اپنی حفاظت کے لیے چاہیے, تمہارے مخالفین اگر آئیں گے تو ہم تمہیں تحفظ فراہم کریں گے. لیکن یہاں پر جنہوں نے تحفظ فراہم کرنا تھا, جو محافظ تھے, وہی سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. اچھا, اب ایک اور جو چیز رپورٹ ہوئی ہے, بتائی جاتا ہے کہ پانی کے اندر کسی قسم کا کیمیکل جو ہے استعمال کیا گیا, اور اس کا ایک تو پریشر ہے پانی کا, اور پھر اس کیمیکل کے ساتھ جہاں بھی وہ کیمیکل جسم کے کسی بھی حصے میں لگ رہا تھا, اور بتایا جاتا ہے کہ ایک بے چینی اور اوبویسلی ایک جلن وہ جو ہے رپورٹ ہوئی ہے. کیمیکل ہے, اس میں مقصد یہ تھا کہ جب پانی جسم کے اوپر جس سے وہ اٹیک کرتے ہیں, اور ایک دم سے تو آپ کپڑے چینج نہیں کر سکتے, اور پھر آپ کو اوبویسلی اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, تو جب تک آپ کے جسم پر گیلے کپڑے ہوں گے اور وہ کیمیکل والا پانی آپ کے جسم کو ٹچ کرتا رہے گا, آپ کو اوبویسلی اس پہ جو ہے وہ تکلیف پہنچے گی. تو یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے اندر کیا گیا. شوکت بسرا صاحب جب آئے تو ان کا ہاتھ سے خون بہ رہا تھا, تو علیمہ وہاں پہ کھڑی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے عمران خان زندہ باد کے جو ہے نعرے لگانا شروع کر دیے. علیمہ خان نے پھر کہا کہ آپ ایسے جذبوں کو کیسے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں, بلکہ جذبے ملٹی پلائی ہوں گے. ایک ویڈیو دوستو بہت ہی تکلیف دہ تھی. اچھا, چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پر تھے. اب یہ جو بہن نے بات کی نا کہ ہم آپ کے حصے کی بھی جنگ لڑے, عمران خان تو لڑی سر اپنی جنگ نہیں, آپ کی جنگ لڑ رہا ہے.
پاکستان کے اندر کچھ دیوانے ہیں اور یہ دیوانوں کا خواب ہے جمہوریت. ایسا لگتا ہے کہ دیوانے کا خواب بن گیا اور خواب دکھانے والے، پاکستان بنانے والے اور پاکستان بنا کر جن لوگوں کے حوالے کر دیا، آج ہم سے ہمارا یہ وطن جو ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے یا پھر اسی طرح ان کے حوالے آپ کر دیں گے. کیونکہ دوستو پاکستان میں ہر دور میں ایک نئی تاریخ لکھی جاتی ہے، اپنے ماضی کو بھلا کر ریکنسٹرکٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آج دیکھ لیں کہ آپ 71 کو جو کچھ ہوا 1971 میں، یہ ساری ذمہ داری جو ہے بھارت پہ ڈال دی گئی. بھارت نے تو سر کھلم کھلا کہا کہ ہم نے پاکستان کو توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ کے ساتھ پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو 1971 میں ہمارے ساتھ ہوا، یعنی پاکستان کا ایک بازو ہمارے سے جدا کر دیا گیا. اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں تھا، بھارت کا فیکٹر نہیں تھا، مینڈیٹ کو تسلیم کرنے والی بات بھی صرف نہیں تھی، اس میں بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں. مثال کے طور پر جب اس کی ڈویژن کی گئی بر صغیر کی، انڈو پاک کی، تو اس کی ڈویژن ہی سر غلط تھی. جن علاقوں کو جو مسلم میجورٹی علاقے تھے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، آپ نے ان کو شامل نہیں کیا. اور پھر ایک ایسا حصہ جو پاکستان سے یعنی بنگلہ دیش جو جغرافی ہے سر، وہ تو کسی طرح بھی ہماری سرحد نہیں لگتی، لیکن اسے پاکستان میں شامل کر دیا گیا. تو اس کی ڈویژن ایک ایسے شخص نے کی جو اس خطے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ڈیوائیڈ کیا، پھر وہ رول کر رہے ہیں، اور پھر اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن یہ ویڈیوز دیکھیں، پنجاب پولیس کیا کہتی ہے کہ لٹاؤ ان کو نیچے، مارو ان کو، اور گالیاں ماں بہن کے وہ نکال رہے تھے. ان کو ایک حصار میں ایک حصار بنایا، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، اور بہت ساری گرفتاریاں جی ہوئی بھی ہیں. تفصیلات کے مطابق اڈیالہ کے باہر پرامن مظاہرین پر یلغار کیوں نہیں کرنے دی جا رہی ملاقات اہل خانہ کا یہ سوال تھا. اور رات 2 بجے ٹھٹرتی سردی بچوں کے ساتھ کون سی تقریب کاری کی، یہ بھی سوال لوگ وہاں پہ پوچھ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ تم ہمارے اوپر جو ہے یہ بربریت اس طرح سے اور ظلم جو ہے ہمارے اوپر کر رہے ہو. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے آخری گفتگو کی اور اس کے بعد وہاں سے وہ چلے گئے. اور ایک ویڈیو کے اندر ایک باقاعدہ طور پہ سنا جا سکتا ہے، ایک پولیس والا کہہ رہا ہے جی کہ ان کو زمین پر لٹا دو، مارو ان کو پکڑ کے، یہ پولیس والے نے جی کہا. اور کس قاعدے قانون کے تحت احتجاج کرنا یہ آپ کا آئینی حق ہے، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے. آج ایک اور کام یہ ہوا، دیکھیں یہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، یہ بڑی میٹر کرتی ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں ہم بار بار اکثر تنقید کیا کرتے ہیں جی پرچی والی سرکار ہیں، انہوں نے سوال دسو گے تو جواب آئے گا، پہلے تیاری کرانی پڑتی ہے کہ باہر جا کے بولنا کیا ہے، تو پھر وہ بولتے ہیں، سب کچھ بولتے ہیں. لیکن باڈی لینگویج انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر کتنی امپورٹنٹ ہے. اپنے مخالف کو آپ اپنی باڈی لینگویج سے کیسے زیر کرتے ہیں. عمران خان وہاں پہ ورزش کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور نظام پریشان ہے کہ یار یہ ہم نے اس کو سزا دی ہوئی ہے، یہ اسے انجوائے کر رہا ہے، یہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اس کے اعصاب دیکھو کتنے مضبوط ہیں، اور یہ ڈر نہیں رہا، یہ ٹوٹ نہیں رہا، ہم اس کو کیسے توڑیں. عمران خان نے اپنی ورزش کے ذریعے پاکستان میں طاقتوروں کو کمزور کر دیا، اور حلیمہ خان کی باڈی لینگویج نے، ان کے جیسچرز نے، مسکراتے ہوئے جس طرح واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، رونا چاہیے تھا، گرنا چاہیے تھا نیچے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ اپنے ساتھ والوں کو کہہ رہی تھی کہ بیٹے ذرا حوصلہ کرو، چلے جاتے ہیں، کہاں جانا ہے، رکو، تحمل کے ساتھ. اور بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا، چہرے پہ ان کے مسکراہٹ ہے. اور مسکراہٹ کیوں تھی؟ کیونکہ یہ نظام سر ایکسپوز ہو رہا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ شام کو جو ہے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. واٹر کینن کے ذریعے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، لوگوں کی آنکھوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جسم کو ٹارگٹ کیا گیا، اور گرانا ان کا مقصد تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہوا، اس کی ایک تاریخ سر لکھی جا رہی ہے. کل کو جب کسی اور کے ساتھ ہوگا تو پھر کوئی آپ کو عورت کارڈ جو ہے وہ کھیلنے نہیں دے گا، پھر آپ کو نہیں یہ تمام واقعات جو ہیں وہ یاد کروائے جائیں گے. پولیس نے جی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کو مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. گرفتاریاں جی ہوئی ہیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے سر میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. جو عمران خان کے نام کو رپورٹ نہیں کرتے، پاکستان میں ایک بڑا سانحہ ہو جائے اسے رپورٹ نہیں کرتے، سیاست اور جمہوریت کو جس طرح سے پابند سلاسل آپ نے کر دیا، اس سے بڑا سانحہ کیا ہوگا کہ لوگوں کی آزادی کو آپ کس طرح سے ختم کریں. اس سے بڑا سانحہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں لوگوں کی بنیادی حقوق کو آپ کس طرح سے ختم کر رہے ہیں. اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے آج کی تاریخ میں جسے پاکستان کا میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. پاکستان کا میڈیا کسے رپورٹ کر رہا ہے؟ شیر افضل مروت کو، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پارٹی حلیمہ خان کنٹرول کر رہی ہیں. اگر حلیمہ خان نے پارٹی کو کنٹرول کرنا ہوتا تو سر وہ کوئی عہدہ لیتی نا.
اگر آپ پارٹی کو چلانے کی یا عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے تو سر پھر کسی نے تو آپ کی جگہ لینی تھی۔ شیر افضل مروت صاحب کا یہ دعویٰ ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو مقبول بنانے میں ان کا کردار ہے اور ان سے بڑے کوئی جلسے کر نہیں سکتا، اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت صرف دکھاوا ہے، اور صرف عمران خان جو ہیں ان کو غلط مشورے دیے جاتے ہیں اور لوگ غلط جا کر بتاتے ہیں تو وہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی اب ذات پر بھی حملہ کر رہے ہیں۔ تو جو شخص عمران خان کی ذات پر حملہ کرے، اگر تم واقعی اتنے بڑے ترم خان ہو تو جا کر اپنے حلقے سے دوبارہ الیکشن لڑو اور تمہیں پاکستان کی عوام بتا دے گی کہ تم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہو۔ دوستو آپ کو یہ خبر بھی دیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے مریم ریاض وٹو یہ کہتی ہیں کہ انہیں بھی قید تنہائی میں رکھا گیا اور 8 ہفتوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ چلیں عمران خان تو سیاست کرتے ہیں بقول آپ کے، لیکن بشرا بی بی کی ملاقات ان کے خاندان کے لوگوں سے کیوں نہیں کروائی جا رہی، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ لیکن پاکستان کا میڈیا ان تمام باتوں کو، ان تمام اینگلز کو کبھی بھی آپ کے سامنے جو نہیں رکھے گا۔ علیمہ خان نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کے اندر احتجاج کرنے کا یہ حق ہمیں پاکستان کے آئین نے دیا، اور واٹر کینن کی تیاری یہ لوگ کر کے آئے اور پھر واٹر کینن استعمال کریں، جو انہوں نے استعمال کرنا کریں، لیکن ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک بڑا واضح پیغام تھا۔ اور عمران خان کی بہنیں جب بول رہی ہوتی ہیں نا تو یاد رکھیے گا کہ یہ خود نہیں بول رہی ہوتی، ان میں ان کا بھائی بول رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کو بولتے ہوئے دیکھنا ہے تو آپ علیمہ خان کو دیکھ لیں، سمپل از دیٹ۔ آج جو ان کے الفاظ تھے یہ وہی الفاظ ہیں جو ہمیشہ سے عمران خان کے ہوئے۔ عمران خان نے یہ پیغام باہر بھیجا کہ آزادی یا موت فیصلہ کر لو، اور انہوں نے ایک بات اور کہی تھی، ایک خاتون جن کی میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی جس میں وہ رو رہی تھی کہ بھئی ہم تو اپنے حصے کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کب نکلیں گے باہر؟ اور علیمہ خان نے بھی یہ کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے حصے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم نے اپنا حصہ حقیقی آزادی کی جنگ میں ڈال دیا۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے۔ پاکستان میں عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی یا تو آزادی دے دو یا پھر موت دے دو، ہم کبھی بھی تمہارے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ہوتے کون ہیں ہمیں روکنے والے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ سڑک بھی ہماری، ہم ٹیکس دیتے ہیں، اگر انہوں نے عمران خان کو نہ کھولا تو ہم ملک کو بند کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے کس طرح کی حکمت عملی اور لائے عمل جو ہے وہ دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ دن کے اجالے میں تحریک انصاف کا کیا بیان آتا ہے۔ اب دیکھیں بیرسٹر گوہر کو اس موقع پہ موجود ہونا چاہیے لیکن وہ غائب ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ بیرسٹر گوہر پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف میں اسی مقصد کے تحت اتارا گیا کہ آپ نے جماعت کی خبر، لوگوں کے ساتھ رابطے اور ان کے اندر کنفیوژن کریٹ کرنی ہے، اور جب وقت آئے گا تو تم نے بھائی بھاگنا ضرور ہے، اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سر ظلم ہوا اور پوری رات کریک ڈاؤن ہوا ہے اور لوگوں کو روکا گیا، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے جو عمران خان، ایک کیا تعلق ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کیا کہا تھا کہ بھئی ہم دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم کربلا کو ماننے والوں میں سے ہیں، اور کربلا والوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم با وفا ہیں۔ اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے الفاظ آپ نے یاد رکھنے، اور انہوں نے پہنچ کر علیمہ خان باقی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان تمام طاقتوں کو یہ پیغام دیا کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن ہم کسی صورت بھی یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ویڈیوز آپ کے ساتھ میں چلا رہا ہوں، اور یہ وہ تمام دوست ہیں جنہیں ٹارگٹ کیا گیا، اٹیک کیا گیا، اور پانی کے اندر کیمیکل ڈال کر یہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا۔ دوستو اب عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دوں، ان کے انٹرویوز میں بہت کم آتے ہیں، اور جب سے عمران خان کے حوالے سے اچھی خبریں آنا جو ہیں وہ بند ہو گئی، اور پاکستان کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انٹرنیشنلی عمران خان کی صحت کے حوالے سے کنسرن شو کیا گیا، قید تنہائی میں، ڈیتھ سیل میں جس طرح عمران خان کو رکھا گیا، تو پھر اوبیسلی جو خون ہے سر وہ پھر بولے گا، اور انٹرنیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں اب وہ وہاں جا کر عمران خان کا مقدمہ جو لڑ رہے ہیں۔ جن کا ایک انٹرویو اسکائی نیوز پہ قاسم اور سلیمان کا، جس میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ گزارے جانے والا وقت جو ہے اس کا ذکر کیا، اور ایک بہت ہی ایک پرسنل ٹچ آپ کو اس انٹرویو میں ملے گا۔
بیٹے اپنے والد کے لیے کتنے پریشان ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم برطانیہ میں بیٹھے ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا پیغام جو ہے پاکستان میں دیں, کس سے بات کریں. ہماری جو حکومت ہے وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں, ہمیں ایکسیس دینے کے لیے تیار نہیں, ہمیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں دیتی. تو ہم کس حیثیت میں یا کیا کریں. جب ہمیں یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ ہمارے والد کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, اور پھر ایک خبر آئی, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کو شاید جیل میں مار دیا گیا, اس قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب خبریں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو کنسرنز ہیں بہت ہی سنجیدہ نوعیت کے ہیں. عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, مکمل قید تنہائی میں ہے, انٹرنیشنل قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم نے ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ کی, لیکن عمران خان نے ڈیل نہیں کی. عمران خان سخت ترین قید برداشت کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے ٹویٹر پر اچانک دیکھا کہ عمران خان وفات پا گئے, تو یہ بہت ہی خوفناک تھا. ہم یہاں بہت ہی بے بس ہیں, اور یہ دونوں بیٹے اپنی کہانی جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر اب آپ کو سناتے ہوئے نظر آئیں گے. عمران خان کے ساتھ سر ظلم ہو رہا ہے, اور پاکستان کے اندر یہ جو لوگ ظلم کروا رہے ہیں, اوبویسلی ہر رات کے بعد اجالا اور ہر صبح کے بعد جو ہے وہ شام اور پھر رات آتی ہے, وقت سر بدل جاتا ہے. میں ہمیشہ آپ تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں کبھی کبھی سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ لوگ جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, کل کو جب ان کے ساتھ ہوگا یہ سب کچھ, تو کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا. آپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوں گے. پھر آپ عورت کارڈ کھیلیں, پھر آپ مذہب کارڈ کھیلیں, آپ جتنے مرضی کارڈ کھیلیں, آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. ایک اور ویڈیو اس وقت میری نظروں سے گزری جس میں ایک عمران خان کے ورکر کو وہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے, اور اس کی سر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن جتنے لوگ آج عاصمہ شیرازی پر کوئی تنقید ہو جائے وہ بولتے ہیں کہ دیکھیں جی بڑا ظلم ہو گیا. آج تو اسد طور نے بھی کمال کر دیا, اس نے بھی بہت سارے دوستوں کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح ہم قبول نہیں کریں گے. دیکھیں, عورت کارڈ استعمال آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے, جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی, اور آپ عورت کارڈ استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ ان اکاؤنٹس کو دیکھیں, اس صحافت کو دیکھیں جو کبھی بھی پاکستان میں جمہوریت کے لیے آپ کو بولتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. لکھتی ہوئی یہ تحریریں, بولتی ہوئی تحریریں, یا پھر جو لوگ ان تحریروں کے پیچھے ہوتے ہیں, جو لکھ رہے ہوتے ہیں, جو ذہن ان تحریروں کو کاغذ پہ اتارتے ہیں, وہ پاکستان میں جمہوریت کے حق میں کیوں نہیں بولتے؟ وہ صرف کچھ لوگوں کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے جو پاکستان میں حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے, پھر ایسے صحافیوں کے ساتھ بھی سر یہی ہوگا. اور پھر کیا حل ہوتا ہے؟ لوگ احتجاج کریں گے, لوگ آپ کی بات کو غلط کہیں گے, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں گے, اور یہی آپ کے ساتھ جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. دوستوں میں آپ کو ایک خبر اور بھی دوں, اور یہ الارمنگ اس لیے بھی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سر ایک نہیں کئی دھڑے ہیں, اور ان دھڑوں کی کہانی کیا ہے. اب پتہ یہ چلا جی کہ انٹرنیشنل کسی چیپٹر نے گلہ یہ کیا کہ یہ جو پیسے اکٹھے ہوئے گئے کہاں. باہر سے عمران خان کے مقدمات کے لیے پیسے آتے ہیں یا ایسی کوئی بات ہوئی ہے, اسے انٹرنیشنل میڈیا نے تو نہیں, لوکل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, تو پیسے کہاں گئے. تو جب پارٹی میں بات پیسوں پر شروع ہو جاتی ہے نا سر, انہوں نے کیا اتحاد کرنا ہے, وہ کیسے عمران خان کا مقدمہ لڑیں گے. یہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں 3 منٹ کی تمہید باندھی تھی نا کہ ورکر نکلتا ہے, آتا ہے, اڈیالہ کے باہر مار کھاتا ہے, کوئی اسے بالوں سے گھسیٹتا ہے, کوئی اسے ٹھڈے مارتا ہے, کوئی اسے ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے, کوئی اسے اس کی ماں کو برا کہتا ہے, کبھی اس کی بہن کو برا کہا جاتا ہے. وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے نا کہ نکلو, تحریک چلا لو. اور یہ ورکرز ایندھن بن جاتے ہیں سر تحریکوں کے, اور وہ ایندھن اس وقت بن رہے ہیں, لیکن وہ لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن لیڈرشپ کیا ہے؟ پیسوں پہ لڑ رہی ہے. تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز کو, قیادت کو اکٹھا ہونا پڑے گا. میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تک یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتے, تحریک انصاف کو دوبارہ سے آرگنائز نہیں کرتے, یہ ساری جتنی بھی قیادت آپ کو نظر آتی ہے, کوئی سلمان اکرم راجہ ہو, بیرسٹر گوہر ہو, کوئی بھی ہو, ان کا پارٹی کے اندر کوئی رول نہیں ہوگا جب تک ان کے پیچھے سپورٹ نہیں ہوگی. اور سپورٹ سر کہاں سے آنی ہے؟ سپورٹ ان کے اقدام سے, ان کے کال آف فیل سے, اور پھر ایکشن سے آئے گی. اور وہ سپورٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, چونکہ یہ آپ کو ان ایکشن نظر نہیں آتے, صرف باتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے. آج کی ویڈیو تھی, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.